अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं थोड़ी सी बात शुरू करूंगी डिप्रेशन पर। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन ये चीज़ होती है कि जब आप कभी कोई चीज़ करते हैं, कभी कोई चीज़ करते हैं, मतलब आज आपने नाश्ता होता कैसे है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। आज आपने नाश्ता 8 बजे किया, कल आपने 10 बजे किया और फिर आपने 12 बजे किया और फिर आपकी पूरी रूटीन अपसेट हो गई और आपने कुछ ना किया और आप बैठ गए और आपके अंदर मायूसी ने डेरा डाल लिया और फिर आप हर उस चीज़ से वो हो गया कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आपने ये कहा नहीं, लेकिन आपके अंदर यही चल रहा होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। डिप्रेशन को दूर करने का सबसे वाहिद चीज़ ये है कि आप एक रूटीन को पकड़ लें, एक रूटीन पर चलें। आप आज़मा कर देख लें कि आपके क्योंकि आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, आप अपने वक़्त को पकड़ रहे होंगे, तो उस पकड़म-पकड़ी में आप डिप्रेशन को भूल जाएँगे। यानी अगर आज मैंने 8 बजे चाय पी है तो नाश्ता किया है तो मैंने कल भी 8 बजे ही पीना है। नाश्ता करने के बाद मैंने 5 मिनट चाय के कप और वो धोने में लगाए। उसके बाद मैं बैठ गया कोई तस्बीह लेकर। उसके बाद मैंने 2 घंटे तस्बीह की। उसके बाद मैंने घर के काम निपटाए। अगर कोई औरत है तो उसने खाना पकाया, अगर कोई मर्द है तो वो दफ्तर के लिए तैयार हुआ और अपने बिजनेस पे चला गया। आप अमूमन देखें कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कोई डिप्रेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग एक रूटीन में बंधे हुए होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि महीने के आखिर में मुझे सैलरी मिलेगी जिससे मेरी पूरी दुनिया कायम होगी। ठीक, तो ये आपका तरीक़ाकार होना चाहिए कि आप रूटीन को आजमाएं। डिप्रेशन से आपको निजात मिल जाएगी और आप रूटीन को आजमाएंगे। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। आज हम जिस नाम पर बात करेंगे, जो महफिल सजाएंगे, वो अल्लाह का नाम है या मुतकब्बिरो। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह मुकद्दस, अमन और कमाल का सरचश्मा। तो या मुतकब्बिरों का हम आज जिक्र करेंगे। या मुतकब्बिरों को पढ़ेंगे, या मुतकब्बिरों के मायने जानेंगे और इसके अंदर डूब जाएंगे। या मुतकब्बिरों का मतलब है वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। बादशाह, मुकद्दस, अमन और कमाल का सरचश्मा, ईमान का मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, गालिब, नाकाबिले शिकस्त, आला। अल्लाह की शान वो इन शरीकों से बुलंद है जिनको इसकी तरफ मंसूब करते हैं। ये कुरान की आयत है। अल-मुतकब्बिरों को समझने के लिए काफ़ी हद तक इस्तदलाल और बसीरत की ज़रूरत होती है। इसका असल लफ्ज़ कुबरा के मायने अज़मत और हाकमियत के हैं और ये अपने नफ्स और वजूद के कमाल के मायने को शामिल करता है। अल्लाह सुब्हान तआला के सिवा किसी को ऐसा नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक अल्लाह सुब्हान तआला की अज़मत का ताल्लुक है, वो दर्जे की बुलंदी है। वो अपने हुक्म से बंदों में से जिसको चाहता है इल्हाम भेजता है, यानी रूह अता कर देता है, यानी आप आर पार देख सकते हैं। ये कुरान की आयत है। मैं इसको ज़रा तफसील से इस आयत को आपको समझाना, अपनी बात भी बताना इसके अंदर चाहती हूँ। तो वो अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसको चाहता है इल्हाम भेजता है ताकि वो लोगों को बाहमी मुलाकात के दिन से खबरदार करे। हम सबको यकीन है कि क़यामत का दिन मुकर्रर है। क़यामत आएगी और जज़ा और सज़ा का दिन आ जाएगा और हमें हम सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। हमारे दाएं बाएं के फरिश्ते हमारा आमाल नामा आगे पेश करेंगे और इसी के मुताबिक हमने जो जो कुछ किया होगा वो अल्लाह ताला के सामने आएगा। अल-मुतकब्बिर वो है जो तमाम अज़मतों का मालिक है, जो अपनी मखलूक़ात में से किसी भी खूबी से बालातर है।
جو اپنی مخلوقات میں سے ظالموں کی اذیت سے بالا تر ہے، جس کی عظمت اور فخر سب سے زیادہ ہے۔ وہ اس قدر عظیم ہے کہ وہ کسی چیز کی کمی یا کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ وہ ذات جو اپنی مخلوقات میں سے کسی بھی صفات اور صفات سے بالا تر ہے، وہ اکیلا ہے جس کے پاس تمام تر عظمت اور فخر ہے۔ اللہ ہی ہے جو فخر ہے، اللہ ہی فخر ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی عظمت ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، ہمارے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو عظیم یا طاقتور یا خود مختار تصور کرتے وقت جائز نہیں ہے۔ وہ ایسا پاک ہے جو کسی بھی آفت سے دوچار نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کے سوا کسی کے لیے کوئی عظمت جائز نہیں۔ وہی ہے جس کے پاس تمام طاقت اور بادشاہی ہے۔ وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ اکیلا سب کچھ ہے۔ اس صفت کا مطلب ہے وہ جس نے اپنے اندر جمع کیا ہے، اور وہ جو اس کا بجا طور پر مستحق ہے۔ عظمت، کمال، فخر اور جلال کی تمام صفات ایک ہی وقت میں دوسروں کو پیش کرنے کے لیے بہت عظیم ہے، بلکہ تسلیم اس کے لیے ہے اور صرف اس کے لیے۔ ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اسی کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ قرآن حکیم نے سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عظمت بیان کی ہے۔ اس کی پاکی اور آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کی پاکی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہمیں جو چیز لگتی ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے۔ اس کی حکمت کے لحاظ سے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہتر ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس چیز کے ہونے سے ہمارے لیے کیا چیز مشکل ہو، ہمارے اوپر کیا چیز مسلط ہو جائے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ عظیم ہونے کے احساس کی وجہ سے فخر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جب ایسے شخص کے اعمال واقعی عظیم اور کسی دوسرے کے اعمال سے بہتر ہوں۔ وہ یہ ہے: امن کا سرچشمہ اور کمال، ایمان کا محافظ، سلامتی کا محافظ، غالب، ناقابل شکست، اعلیٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص خود کو مصنوعی طور پر اس طرح کا تصور کرتا ہے، اور یہ اکثر لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ ہر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو متکبر ہیں، یعنی جو غرور کرتے ہیں، جو فخر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ بے شک تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ خدائے بزرگ و برتر کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخر میری چادر ہے، عظمت میری چادر ہے۔ جو کوئی مجھ سے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جھگڑے گا، میں اسے ضرور آگ میں جھونک دوں گا۔ یہاں خدا تعالیٰ ہمیں بتاتا اور نصیحت کرتا ہے کہ اس کے بندوں میں عظمت، طاقت اور غرور اس کے تمام بندوں کے قابل نہیں، اور اس کے بندوں میں سے کوئی بھی قابل فخر نہیں ہے۔ ان میں سے اپنے لیے اپنی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں تکبر کے شر سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تکبر حق کی ناشکری ہے۔ امام علی نے فرمایا، ابن آدم واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک زخم اس کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے، ایک کیڑا اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کا پسینہ اسے بدبو دیتا ہے تو وہ اپنے
آپ پر فخر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ خود پر فخر کرتے ہیں۔ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی اچھا نہیں، وہ بہت عامل و فاضل ہیں اور ان کو بہت کچھ پتا ہے، اور جو ان کے سامنے بیٹھا ہے وہ کسی کیڑے سے کم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غرور اور اپنے آپ پر فخر کرنے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اور کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا اگر اس کے دل میں یقین کا وزن بھی ہو۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں اور اللہ بزرگ و برتر کے بتائے ہوئے رستے پر ہیں، تو ہمارا یقین ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ہم اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ صفت المتکبر کا تذکرہ قرآن کریم میں صرف ایک بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہاں خوش نصیب کا لفظ صرف اس لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ جنت کے رہنے والے یقیناً بہت خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کا استعمال انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ انسانوں کا اس لفظ کا استعمال ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ یا متکبروں کی تسبیح پڑھنے سے ہم پر ایک تو عجز آئے گا، اور ہم اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی متکبر ہے، وہی سب سے زیادہ پاورفل عزت والا ہے، اس کے سوا انسانوں کے پاس کچھ نہیں۔ انسان بالکل بے فیض ہے۔ ہمیں اللہ کی ان باتوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو غور کریں اور پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے اپنے ناموں کے ذریعے سکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ مت کرو۔ یا متکبرو، اللہ کی وہ ذات ہے جو سب کچھ جانتی ہے۔ اللہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہے جو اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، زمین اور آسمانوں پر اس کی حاکمیت ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ درود شریف کی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اگر آپ پوری تسبیح نہیں کر سکتے تو آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ 11 دفعہ روزانہ درود شریف ایک جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ہی وقت، آج اگر 8 بجے پڑھا ہے صبح تو کل بھی 8 بجے ہی پڑھے۔ یہ ہم نے شروع کرنا ہے، اس سے آپ دیکھیے گا ہمارے راستے کیسے کھلتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ حافظ۔